अस्सलामु अलैकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 8 सबक अदाब मुआशरत। अदाब मुआशरत की तफ़हीम इबारत का काम आज के लेक्चर में हम करेंगे। ये हमारा इस सबक का लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी सवाल है अदाब मुआशरत का तफ़हीम इबारत। ये आपको जो पेज नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोग तफ़हीम इबारत को इस तरह से प्लान करते हैं। पेज के ऊपर आपने अदाब मुआशरत के काम के लिए जो लूज शीट्स शुरू की हुई हैं, जिनके ऊपर आपने बाकी सारे चैप्टर का काम किया है, वो कॉपी है कोई रफ या कोई वो शीट्स हैं, तो उसी पे आप आगे जो है ये लास्ट का क्वेश्चन करेंगे जैसा कि आप नीट कॉपी पे करते थे। आपको जो समर पैक दिया हुआ है, समर पैक 2, उसमें से आप तफ़हीम इबारत को कट करके और उसको पेस्ट करें पेज के स्टार्ट में, जिस तरह आपको टीचर करवाती थी पहले पेस्ट, और उसके बाद इस तरह से आप ऊपर हेडिंग देते थे सबक के उन्वान की, अदाब मुआशरत, और नीचे तफ़हीम इबारत की हेडिंग, और उसके बाद इस तरह से इबारत में से हम सवाल देख के और यहाँ पे हम सिर्फ लिखते हैं जीम 1, जीम 2 और जीम 3। इस तरह से आपने जो है अपने पेज को तफ़हीम इबारत के लिए प्लान करना है। इसके बाद हम इबारत की रीडिंग करेंगे और इस तरह से जब आपका आखिरी क्वेश्चन होगा तो आपने एंडिंग लाइन, हर क्वेश्चन के आगे एंडिंग लाइन ड्रॉ करते जाना है। अब अपनी खोलें तफ़हीम इबारत। सबसे पहले हम उसकी रीडिंग करेंगे, फिर उसकी देखेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे कि उसमें कौन कौन से सवालात हैं और उनके क्या जवाब होने चाहिए। उस पर हम डिस्कशन करेंगे और जवाब आप खुद लिखेंगे। जी, ये इबारत आपके सामने है, तफ़हीम इबारत। आदाब अदब की जमा है, इसके मायने हैं तौर तरीके। यूं अदाब मुआशरत से मुराद मुआशरे में रहने सहने के तौर तरीके हैं। हम घर पर हों या स्कूल में, बाज़ार में हों या दफ्तर में, किसी तकरीब में हों या सैरगाह में, सफ़र में हों या हज़र में, गर्ज हर जगह हमें इन मुआशरती आदाब का ख्याल रखना पड़ता है। मुआशरे में रहने वाले तमाम अफराद का अदब व एहतराम करना ज़रूरी है। कोई किसी मज़हब, रंग या नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, वो कोई सी ज़ुबान बोलता हो, इसका ताल्लुक़ किसी भी पेशे से हो, वो गोरा हो या काला, अमीर हो या गरीब, उसके साथ एहतराम से पेश आना ज़रूरी है। मुआशरे में सबको हमेशा रास्तबाजी से काम लेना चाहिए, दरोग गोई से एहतराज बरता जाए, सच और झूठ की आमेजिश ना की जाए, नरमी से बात की जाए, चीख चीख कर बोलना मुनासिब नहीं। यहाँ पे बच्चों आपको बुक रीडिंग के दौरान भी मीनिंग्स बताए थे। रास्तबाजी का मतलब होता है सच बोलना, दरोग गोई झूठ बोलना, एहतराज बरतना, उससे बचना, उससे सच और झूठ की आमेजिश का मतलब आमेजिश मिलावट, सच और झूठ की मिलावट ना कीजिए, उसे आपस में मिलाया ना चाहे। बोलते वक्त बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए, गालम गलोच मुहज्जब लोगों का शेवा नहीं। मुहज्जब तहजीब याफ्ता, पढ़े लिखे, शेवा आदत या तरीका। अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू से परहेज किया जाए, कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। दिल आज़ारी का मतलब दिल दुखाना, किसी का दिल दुखाना, तकलीफ देना दिल को। तहकीक के बगैर कोई बात ना की जाए। ये हमारी इबारत थी स्टूडेंट्स, हमने इसको रीड किया। आप लोगों ने इसे कट करके अपनी कॉपी पे, अपनी शीट पे पहले पेस्ट करना है। अगर पेस्ट नहीं भी की तो फिर भी आप खोल के अपने सामने रख लें और फिर उसके सवालात के जवाबात को देखें। मंदरजा झेल सवालात के जवाबात दें। अभी जब मैं आपको ये करवा रही हूँ तो आपके सामने, जैसे मैंने आपको प्लान शीट दिखाई है, अपनी शीट को प्लान कर लें और साथ साथ ही आप जो है कोशिश करें कि आप अपने जवाबात को लिखते जाएं। सवाल नंबर 1 है, मुआशरती आदाब से क्या मुराद है। यह आप अपनी इबारत को आपने पढ़ा है, इबारत को आप फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तफहीम का मतलब होता है फहम, समझना किसी चीज़ को, तो इबारत को समझना है आपने और उसके जवाबात आपने खुद देने हैं, ना कि आपको टीचर ने बोर्ड पे करवाने होते हैं या डिक्टेट करवाने होते हैं। खुद से आपने इसके जवाबात लिखने हैं। आप इबारत को दोबारा से पढ़ें और देखें कि मुआशरती आदाब से क्या मुराद है। ये इबारत के अंदर इसका जवाब मौजूद है, तो आप वहाँ से प्रॉपर इसका आंसर लेके और यहाँ पर लिखेंगे।
ضروری نہیں ہوتا تفہیم میں کہ آپ نے ایز اٹ از جو ہے وہ جواب لینا ہے. آپ اس کو اپنے الفاظ میں چینج کر کے بات وہی ہو جو عبارت کے اندر بتائی جا رہی ہے، لیکن آپ اس کو ترتیب کے ساتھ اپنے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ جیسا کہ جواب لکھا جاتا ہے اس طرح سے اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں. اب اگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اب جیسا کہ تفہیم عبارت کے سٹارٹ میں یہ اس کا جواب موجود ہے کہ آداب ادب کی جمع ہے، اس کے معنی ہے طور طریقے. اب بجائے اس کے کہ آپ ڈائریکٹ یوں ہی شروع کر لیں کہ عبارت میں تو اسی طرح سے لکھا ہوا ہے، یوں آداب معاشرت سے مراد معاشرے میں رہنے سہنے کے طور طریقے ہیں، یہاں تک آپ ایز اٹ از اٹھا کے لکھ دیں، وہ اتنا جو ہے وہ اچھا نہیں لگے گا، جچے گا نہیں جواب. اگر آپ یوں لکھیں کہ معاشرتی آداب سے مراد ہے کہ، یا اس طرح سے معاشرتی آداب سے مراد ہے معاشرے میں رہنے سہنے کے طور طریقے. ٹھیک ہے، پہلے آپ یوں لکھ لیں معاشرتی آداب سے مراد ہے معاشرے میں رہنے سہنے کے طور طریقے، اور پھر آپ اس کا لفظی مطلب بھی لکھ دیں کہ آداب ادب کی جمع ہے اور اس کے معنی طور طریقے ہیں. اس طرح سے کر کے آپ اس کی تھوڑی سی سیٹنگ کو چینج بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ عبارت میں سے ایز اٹ از اٹھا کے آپ نے جواب لکھ دینا ہے. دوسرا سوال ہے ہمیں کہاں کہاں معاشرتی آداب کا خیال رکھنا چاہیے. اب عبارت کو اگر ہم دیکھیں تو عبارت میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، ہم گھر پر ہوں یا اسکول میں، بازار میں ہوں یا دفتر میں، کسی تقریب میں ہوں یا سیرگاہ میں، سفر میں ہوں یا حضر میں، غرض ہر جگہ ہمیں ان معاشرتی آداب کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اب دیکھیں اس میں اگر ہم عبارت میں سے آپ ایسے اٹھا کے عبارت میں سے لکھ دیں گے تو یہ آنسر کی اس میں خوبصورتی نہیں ہے جواب کی. آپ نے اپنے کوسچن کے مطابق اس کو سلیقے سے اٹیمپٹ کرنا ہے. آپ سب سے پہلے اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اسٹیٹمنٹ، ہمیں درج ذیل جگہوں پر آداب معاشرت کا خیال رکھنا چاہیے. اس طرح سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ نیچے ان کو لکھ سکتے ہیں گھر، اسکول، بازار، دفتر، تقریب، سیرگاہ، سفر یا حضر، غرض ہر جگہ پر ہمیں معاشرتی آداب کا خیال رکھنا چاہیے. اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ہر جگہ پر معاشرتی آداب کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے ہم گھر پر ہوں یا اسکول میں. یعنی چاہے کا لفظ آپ خود سے ایڈ کر لیں، چاہے ہم گھر پر ہوں یا اسکول میں، بازار میں ہوں یا دفتر میں، کسی تقریب میں ہوں یا سیرگاہ میں، سفر میں ہوں یا حضر میں. ٹھیک ہے، تو اتنا لکھ کے اب دوبارہ جو آگے بات ہے غرض ہمیں ہر جگہ ان معاشرتی آداب کا، وہ آپ نہیں لکھیں گے کیونکہ آپ نے شروع میں بیان کر دیا کہ ہمیں ہر جگہ معاشرتی آداب کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے ہم گھر پر ہوں یا اسکول میں. اس طرح سے آپ نے سٹارٹ میں وہ بات بیان کر دی ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا اس کو اپنی فہم سمجھ کے مطابق جو ہے جوابات کو لکھا کریں. ویسے ہی اگر اٹھا کے آپ لکھ دیتے ہیں تو سم ٹائمز آپ کے پیپر میں جیسے اینول ایگزامز وغیرہ ہوتے ہیں یا ٹرم کا ایگزام ہوتا ہے تو اس میں آپ کی پورے مارکس نہیں دیے جاتے. جو بچے ایز اٹ از اٹھا کے آنسر لکھ دیتے ہیں ان کی ضرور جو ہے وہ کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ مارکس ڈیڈکٹ کیے جاتے ہیں، اور جو اس طرح سے فہم کے مطابق کرتے ہیں ان کو پھر فل مارکس دیے جاتے ہیں. سوال نمبر 3، گفتگو کے 4 آداب تحریر کیجیے. یہ بھی آپ اس طرح سے لکھیں گے، گفتگو کے 4 آداب درج ذیل ہیں، اس طرح لکھ کے اور پھر آپ لکھیں گے نمبر 1. آپ یہاں سے پھر اپنی عبارت میں سے لے لیں کہ بہت سارے اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ چیخ چیخ کر بولنا مناسب نہیں، یہ لکھا ہوا. آپ اس طرح نہیں لکھیں گے، آپ ایسے لکھیں گے چیخ چیخ کر نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور بولتے وقت نمبر 2 اس طرح لکھ لیں، بولتے وقت الفاظ کا بہترین استعمال کرنا چاہیے. اور نمبر 3، ہمیشہ سچ بات کہنی چاہیے اور جھوٹ اور سچ کی آمیزش نہیں کرنی چاہیے. اور نمبر 4 پر آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اخلاق سے گری ہوئی گفتگو سے بچنا چاہیے یا کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری ہو. اس طرح سے کر کے اس میں کافی سارے آداب لکھے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے فہم کے مطابق اس میں سے 4 آداب جو ہے ان کو پراپر طریقے سے لکھیں گے. یہ جب آپ اپنا کام لے کر آئیں گے نا نیکسٹ منتھ میں تو یہ آپ کا یہ کوسچن چیک ہوں گے کہ آپ نے کس طرح سے لکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے اعراب لگائیے. تو اعراب جو ہے میں آپ کو بول دیتی ہوں، لفظوں کو بول دیتی ہوں، اس کے مطابق اعراب بھی بتا دیتی ہوں. کوشش کریں کہ اردو لغت وغیرہ جو ہے اس سے کنسلٹ کریں
اردو لغت کا استعمال کرنا جو ہے وہ سیکھیں کہ کس طرح سے تلفظ کے اعراب کیسے تلفظ کے مطابق کیسے اعراب لگائے جاتے ہیں اور کس طرح سے لغت میں سے ورڈ کو تلاش کیا جاتا ہے لفظ کو. تو معاشرے ہے یہ لفظ، معاشرے، میم پہ پیش ہوگی، عین پہ زبر، معاشرے، معاشرے، شین کے اوپر زبر اور رے کے نیچے زیر ہوگی، معاشرے. بلکہ رے کے نیچے کچھ بھی نہیں ہوگا، معاشرے، رے بڑھیے رے ہی رہے گا، معاشرے. تعلق، تے پہ زبر، عین پہ زبر، لام پہ تشدید ہوگی، تعلق ہوتا ہے لفظ، اور اوپر پیش ہوگی، تعلق، اور کاف پہ جزم ہوگی. احترام، اگلا لفظ ہے احترام، الف کے نیچے زیر، ہے پہ جزم، تے کے نیچے بھی زیر آئے گی، تے اور رے زبر را اسی طرح رہے گا، رے الف را اور میم بھی ساکن ہوگی. احترام یعنی آپ نے الف اور تے کے نیچے زیر لگا دینی ہے، باقی رے الف را اسی طرح سے رہے گا، را اور میم اور ہے جو ہے دونوں ان پہ جزم ہوگی. احترام. دروغ گوئی، دروغ گوئی، دال کے اوپر دال جو ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوئے گا، نہ یہ دا روگ ہے اور نہ ہی یہ دی روگ ہے. دروغ ہے تو دال کا لفظ جو ہے وہ اسی طرح سے رہے گا کہ دال کو ہم ایسے ہی ساکن میں ہی پڑھ رہے ہیں، اس لیے اس کے اوپر کوئی بھی اعراب نہیں لگائیں گے. درو اور رے واو رو بھی اسی طرح سے رہے گا. اگر ہم زبر لگا دیں گے تو یہ راو بن جائے گا، اگر پیش لگائیں گے تو رو بن جائے گا. درو ہے یہ رے واو رو، دال اور رے یہ دونوں لفظ اسی طرح سے رہیں گے، ان کے اوپر کوئی اعراب نہیں آئے گا. دروغ، غین کے اوپر جزم آئے گی، دروغ گوئی، گاف کے اوپر پیش لگا دیں گو، اور حمزہ چھوٹی بھی اسی طرح سے رہے گا، دروغ گوئی. یعنی اس لفظ کے اوپر کوئی ایسے مناسب الفاظ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اعراب لگانے کی، صرف جو ہے وہ گاف پہ پیش ہی آپ لگائیں گے بس. اگلا لفظ ہے مہذب، میم پہ پیش آئے گی، ہے پہ زبر، زال پہ تشدید بھی ہوگی اور زبر بھی، مہذب، اور بے ساکن ہوگی. اخلاق، الف پہ زبر، ہے پہ جزم، لام الف لا ایسے ہی رہے گا اور کاف پہ بھی جزم ہوگی، اخلاق. استعمال، جیسے ہم نے احترام کیا ہے اسی وزن پہ ہمارا لفظ ہے استعمال. الف کے نیچے زیر آئے گی، سین ساکن، جزم ہوگی، تے کے نیچے زیر، استے، اور عین بھی ساکن ہوگی، اور میم الف ما ایسے ہی رہے گا اور لام بھی ساکن ہوگی. استعمال. تحقیق، تے پہ زبر، ہے پہ جزم، کاف کے نیچے زیر، یہ اور کاف پہ بھی جزم ہوگی، تحقیق. اس کے بعد چھٹا سوال ہے ربط معلوم کیجئے، یعنی ہم نے کالم کو ملانا ہے آپس میں. سفر کس کے ساتھ ملے گا؟ حضر کے ساتھ. امیر کس کے ساتھ ملے گا؟ غریب کے ساتھ. راست بازی، دروغ گوئی. اس طرح سے ان کا ربط معلوم کر دیں گے. اس عبارت میں دل آزاری لفظ استعمال ہوا ہے، آپ اس طرح کے 3 اور لفظ بنائیں، یعنی زاری جو ہیں وہ لفظوں کے آگے آنا چاہیے، جیسے ہم نے بک ایکسرسائز میں کیا تھا کہ اس میں لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے دردناک، ناک کا تھا خطرناک استعمال ہوا ہے، اور آپ اس وزن پہ اور لفظ بنائیں. تو اس طرح سے ہم نے زاری کے اس پہ بنائیں گے. تو ایک لفظ ہم بنائیں گے گریا زاری، گریا زاری، ٹھیک ہے. آہو زاری، گریا زاری، آہو زاری، اور بے زاری. تیسرا لفظ ہوگا بے زاری، ٹھیک ہے. زاری کو ہم نے مد نظر رکھا ہے، آزاری کو نہیں. اسٹوڈنٹس اس میں آپ نے زاری کا جو ہے وہ لاسٹ والا لفظ زاری دیکھنا ہے کہ جن لفظوں کے آخر میں زاری آئے گا ہم وہ لفظ یہاں پہ لگائیں گے، ٹھیک ہے. گریا اور زاری اور آہو زاری اور بے زاری، یہ 3 لفظ ہمارے ہو گئے. یہ ہماری تفہیم عبارت ہوگی. تو آج کی آپ کی ڈائری میں آپ نے ہوم ورک میں یہی کام کرنا ہے کہ آپ کو دی ہوئی ہے یہ ڈائری اس کی، آپ نے اس کا ہوم ورک اچھے سے نیٹ وے میں جو ہے اپنی لوز شیٹس کے اوپر کرنا ہے تفہیم عبارت کو. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کی لرننگ میں جو ہے وہ کیا چیز رہ گئی ہے. الفاظ معنی بھی میرے خیال میں ہمارے لرننگ ہو چکے ہیں،
اور اس کا جو ہے